यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाता हूँ। छोटी उसकी भेड़, उसके पीछे जाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाता हूँ। छोटी उसकी भेड़, उसके पीछे जाता हूँ। बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम में आमीन। मैं भाइयों बहनों आपको खुदावंद के मुबारक नाम पे एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। और आज ईस्टर का चौथा इतवार है और ये इतवार ख़ास तौर पे मखसूस किया गया है। यीशु को चौपान कहा जाता है और यीशु को चौपान के नाम से जाना जाता है और ये इतवार हम उसी हवाले से इसको हम मनाते हैं। और इसके लिए आप समझते हैं कि चौपान का क्या काम है, वो हम मज़ीद जब अपनी गुफ्तगू करेंगे तो मैं उसमें आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आइए पहले हम एक छोटी सी दुआ करें। हम अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखें बंद करें और खुदावंद की मौजूदगी का एहसास करते हुए उससे कहें कि ऐ बाप, तू कादिर मुतलक और अब्दी खुदा है, हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ बाप, तेरा ये कलाम सदियों से बल्कि अज़ल से इस ज़मीन पर है और इतनी नस्लों ने इसको पढ़ा समझा और ये हम तक पहुँचा है। ऐ बाप, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तू हमारे दिमागों को खोल, उन्हें रोशन कर, हमारे दिलों को कुशादा कर और बख्श दे कि हम तेरी हिकमत के ज़रिए तेरी कई बातों को समझ सकें। अपने रूह को भेज कि वो हमारी रहनुमाई करे और हम पे अपना साया रखे। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपकी रूह के साथ भी हो। आज की इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक ऐ मसीह तेरी सताइश हो। उसका 10वां बाब पहली आयत से लेके 10वीं आयत तक, जिसमें लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई दरवाजे से भेड़ खाने में दाखिल नहीं होता बल्कि वो और तरफ से चढ़ जाता है और चोर और बटमार है, लेकिन जो दरवाजे से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए दरबान दरवाजा खोलता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाता है और उन्हें बाहर ले जाता है। और जब वो अपनी भेड़ों को बाहर निकाल चुका हो तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानती हैं। मगर वो बेगाने के पीछे नहीं जाती बल्कि उससे भागती हैं, इसलिए कि बेगानों की आवाज नहीं पहचानती। यीशु ने तमसील उनसे कही, लेकिन वो ना समझे कि हमसे क्या बातें कर रहा है। बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वो चोर और बटमार हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाजा मैं हूं। अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चरागाह पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और कत्ल करने और हलाक करने। मैं इसलिए आया हूं कि जिंदगी पाएं, बल्कि कसरत से पाएं। अंजील जलील के वसीले से हमारी खताएं माफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश। मुझे बड़ी दफा एक बात याद आती है कि हम बहावलपुर में थे, एक प्रोग्राम, तो इतवार का दिन था, तो हम मास पे हम सब चले गए। वो टीचर्स के साथ हमारा प्रोग्राम था।
ہم ماس کے لیے چلے گئے تو وہاں پہ چونکہ بہت بڑا اسکول بھی ہے، کیتھولک اسکول ہے، تو مسیحی پرائمری بچے بھی آئے تھے اور چرچ جو کھچا کچ بھرا ہوا تھا. اور جب لوگ زیادہ ہو گئے تو فادر صاحب نے کہا کہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ آگے آ جائیں. آگے قالین بچھے تھے کہ اس پہ آ کے زمین پہ بیٹھ جائیں، قالین پہ بیٹھ جائیں. خیر بچے آگے چلے گئے اور جب عبادت شروع ہوئی اور جب واعظ شروع ہوا تو یہی یسوع چوپان ہے، یسوع چرواہا ہے، یہی انجیل تھی. تو فادر صاحب نے بچوں کی طرف دیکھ کے کہا کہ دیکھو بچوں، ہم شیر ہیں، ہم یسوع کے شیر ہیں. تو ایک بچے نے کہا لیکن یہاں تو بھیڑوں کا لکھا ہے کہ ہم تو بھیڑیں ہیں یسوع کی. تو پادری صاحب نے کہا کہ ہاں ہم بھیڑیں ہیں لیکن ہم شیر ہیں. تو بڑا کنفیوژن سا کریٹ ہوا، حالانکہ ایسے ہونا نہیں چاہیے تھا، بھیڑوں تک ہی رہنا چاہیے تھا. شیر تو بڑا خونخوار جانور ہوتا ہے اور بھیڑیں اس کے مقابلے میں تو انتہائی معصوم چیز ہیں. اور یہ جو علامت ہے، بھیڑوں کی علامت ہے، یہ تو خدا نے بڑی دیر سے، آپ کلام میں پڑھیں تو آپ کو بڑی دفعہ یہ ملے گی. بلکہ موسیٰ سے وقت پہ اگر آپ وہ گنتی کی کتاب یا عدد کی کتاب یا نمبرز کی وہ اس کے 27ویں باب میں پڑھیں تو اس میں ہے کہ تب موسیٰ نے خداوند سے بات کر کے کہا کہ خداوند سب آدمیوں کی روحوں کا خدا جماعت پر کوئی آدمی مقرر کرے جو ان کے آگے باہر جائے اور ان کے آگے اندر آئے اور انہیں باہر لے جائے اور اندر لے آئے، تاکہ خداوند کی جماعت ان بھیڑوں کی طرح نہ ہو جائے جن کا کوئی چرواہا نہیں. دیکھیں یہ بہت بہت پہلے یہ بھیڑوں کی جو تمثیل ہے، بھیڑوں کی جو علامت ہے، یہ ہمارے کلام میں پائی جاتی ہے. اور بھیڑوں کی علامت کیوں پائی جاتی ہے اس پہ ہم مزید آگے بات کریں گے. پھر 23 زبور تو آپ نے بچپن سے پڑھا اور ہم زبانی بھی یاد، ہم نے اپنے بچپن میں سے زبانی یاد کہ خداوند میرا چوپان ہے. اور وہ چوپان اگر وہ میرا ہے، اگر وہ میرا چوپان ہے تو ہم یقیناً اس کی بھیڑیں ہیں. اور یہ بھیڑ کا ذکر وہاں سے بھی آتا ہے. پھر اس کے بعد ارمیا کی کتاب میں ارمیا نبی 23 باب کی پہلی آیت میں کہتا ہے کہ ان چرواہوں پر افسوس جو میری چراگاہ کی بھیڑوں کو ہلاک کرتے اور پراگندہ کرتے ہیں. دیکھیں یہاں بھی انسانوں کو بھیڑوں کی تمثیل، بھیڑوں کی علامت کے ذریعے ظاہر کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد ارمیا نے 50ویں باب میں پھر ذکر کیا ہے، میری امت کے لوگ بھٹکی ہوئی بھیڑیں تھیں، ان کے چرواہوں نے انہیں گمراہ کیا اور پہاڑوں پر انہیں آوارہ پھرنے دیا. وہ پہاڑ اور ٹیلا ٹیلا کر پھرتے رہے اور اپنی آرام گاہ کو بھول گئے. کیا بات ہے کہ یہ ایسی خوبصورت علامت ہے ہم انسانوں کے حوالے سے کہ ہم یسوع کی بھیڑیں ہیں. واہ. اس کے بعد حزقیل نے اپنے 34ویں باب میں 2 دفعہ ذکر کیا ہے، تب میں کھوئی ہوئی کو ڈھونڈوں گا اور ہانکیوں کو واپس لاؤں گا اور ٹوٹی ہوئی کو باندھوں گا اور کمزور کو طاقت دوں گا، مضبوط کی حفاظت کروں گا اور اس امتیاز سے چراؤں گا. کن کو چراؤں گا؟ بھیڑیں ہیں. کیونکہ اس کے شروع میں دوسری آیت میں وہ کہتا ہے چرواہوں سے کہہ دے کہ مالک خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے چرواہوں پر افسوس. دیکھیں یہ اس زمانے کی بات ہے. اس کے بعد ہمیں بائبل کے پرانے عہد نامے کے آخر میں زکریا کے 10ویں باب میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ کیونکہ ترافیم باطل باتیں کرتے ہیں اور غیب بین جھوٹا رویا دیکھتے اور باطل خواب بیان کرتے ہیں، ان کی تسلی بھی باطل ہے، اس لیے وہ بھیڑوں کی مانند بھٹک جاتے ہیں اور دکھ پاتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی چرواہا نہیں. اور یسوع یہاں پہ جب آتا ہے تو سب سے پہلے چونکہ ساری پیچھے کی جو ہم چیزیں سن کے آئے ہیں تو یسوع کہتا ہے کہ میں ہوں وہ چرواہا جو بھٹکنے نہیں دوں گا. لیکن وہ شروع کیسے کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو کوئی دروازے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازے سے بھیڑ خانے میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اور طرف سے چڑھ جاتا ہے وہ چور اور بٹ مار ہے، لیکن جو دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ صحیح چرواہا ہے، بھیڑوں کا چرواہا ہے. دیکھیں یسوع کہتا ہے کہ میں دروازہ ہوں
اور تم میری بھیڑیں ہو اور بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور مجھے پہچانتی ہیں۔ ایک خاتون مقامات مقدسہ پہ زیارت کے لیے گئی اور وہ اکیلی کہیں ویران سی جگہ پہ گھوم رہی تھی اپنے گروپ سے الگ، تو وہاں اس نے دیکھا کہ بھیڑوں کا ایک طویلا ہے اور ایک بھیڑ طویلے سے باہر زخمی پڑی ہے، اور جو ان کا چرواہا ہے وہ کچھ چیزیں ٹھوک ٹھاک رہا تھا۔ تو اس نے اسے پوچھا چرواہے سے کہ بھئی یہ بھیڑ تو زخمی ہے تو اس کا خیال نہیں کر رہا۔ اس نے کہا میں ابھی کروں گا۔ تو اس نے کہا یہ کیسے زخمی ہوئی ہے؟ اس نے کہا اسے میں نے خود زخمی کیا ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا آپ شاید یہ جانتے نہیں، یہ بھیڑوں کی آپ سائیکالوجی کہہ لیں کہ جب یہ ان کو تکلیف ہوتی ہے اور جو ان کی دیکھ بھال کرتا ہے نا یہ اس کو نہیں بھولتی، تو جب میں اس کی تیمارداری کروں گا، اس کا علاج کروں گا، تو یہ مجھے ہرگز نہیں بھولے گی۔ اور میں سوچنے لگا کہ یار یہ کہانی بڑی اچھی ہے۔ جب میں نے یہ پڑھی تو مجھے لگا کہ دیکھو بھیڑ زخمی کو جب اس کی تیمارداری کرتا ہے تو بھیڑ اسے نہیں بھولتی، لیکن ادھر ہمارے لیے یسوع خود زخمی ہوتا ہے، صرف زخمی نہیں ہوتا بلکہ اپنی جان تک دے دیتا ہے، اور صلیب تک پہنچنے میں جو اس نے دکھ اٹھائے ہیں وہ اس کی وہ انتہا ہے، وہ حد ہے، اور وہ اس نے اس لیے اٹھایا کہ ہم اسے بھول نہ جائیں۔ وہ بھیڑ کی تیمارداری کرتا ہے تاکہ بھیڑ اسے بھول نہ جائے، لیکن یسوع خود اپنے آپ کو مار کے کہتا ہے کہ دیکھو تم مجھے بھول نہ جانا۔ اور ہم اتنے کٹھور ہیں، ہمیں اتنا دکھ ہے اس بات کا، اور ہمیں ہونا چاہیے کہ یسوع جو مثال اپنی زندگی سے ہمیں دیتا ہے کہ ہم نے اس کو کیسے قبول کیا۔ دیکھیں اب ہم وہی بات ہے کہ اس بات کا ہم پوری طرح احساس کرتے ہیں کہ یسوع ہمارے لیے ہوا، ہمارے لیے اس نے دکھ اٹھائے اور بے انداز دکھ اٹھائے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں تو اس کے ساتھ وفاداری ہی کرنی چاہیے۔ تو ہماری وفاداری کیا ہوگی؟ وہ وفاداری جو ہے وہ سراسر کیا بتاؤں، اس کو میں بار بار دہرانا نہیں چاہتا کہ ہم وفاداری جو ہے دنیا میں دیکھیں کتنی تکلیفیں ہیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے گھر میں دیکھیں، اپنے تعلقات، اپنے رشتوں کو دیکھیں کہ ہم کتنے وفادار ہیں، ہم کتنے سچے ہیں اپنے رشتوں میں، کتنے خاندان ہیں ہمارے ٹوٹے ہوئے ہیں، میاں بیوی رہتے ہیں ساتھ لیکن رشتے نہیں ہیں، کیونکہ وفاداری میں کہیں نہ کہیں کوئی دراڑ آ گئی ہے۔ اور جب آپس میں ہمارے خاندان میں ہی دراڑ آ جائے تو ہم پھر اس کے بعد کس رشتے کو کہاں تلاش کریں گے؟ اور یہ رشتے جو ہیں ان کو بنانے کے لیے یسوع نے جب اپنے آپ کو مر کے جب اس نے اپنی جان دی، تکلیفیں اٹھائی، اس نے یہی کہا کہ محبت ہی تمہیں اکٹھا رکھے گی، محبت باندھ کے رکھے گی، اور محبت میں تو ظاہر ہے محبت ہی تو یہ وفاداری ہے نا، اور جب یہ وفاداری نہیں ہوگی تو پھر اس کا مطلب ہے محبت نہیں ہے۔ جب محبت نہیں ہے تو ہم یسوع کی آواز تو نہیں سن رہے۔ یہاں ہمارے میں چونکہ جیل میں ہوتا ہوں اکثر، تو وہاں ہم کہتے ہیں کہ فیملی کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پہ فیملی کا تصور ہی بہت فرق ہے، کیونکہ اکثر وہاں جو لوگ ہیں وہ جب چھٹ کے جاتے ہیں، جب وہ ان کے دن ختم ہوتے ہیں جیل کے قید کے، تو جب وہ باہر نکلتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں، میں تو خاص طور پہ میرا وہ ایک صبح کا ایک خاص وقت ہے جو وقت ان کے جیل سے رہا ہونے کا ہے، میں وہاں پہ ریسیپشن پہ موجود ہوتا ہوں اور میں پوچھتا ہوں وہ کہاں جائیں گے، تو 90% ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کہاں جانا ہے، ان کا گھر نہیں، بس وہ کہیں چلے جائیں گے۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ گھر کیوں نہیں ہے ان کا، خاندان کیوں نہیں ہے؟ اگر خاندان نہیں ہے تو یہ محبت کرنا، قربانی دینا، یہ کہاں سیکھیں گے؟ پھر یسوع نے جو قربانی دی اس کا تو اس کی جو مثال ہے، اس کا جو اطلاق ہے، اس کا جو استعمال ہے، وہ تو ہم اپنے خاندانوں ہی میں کر سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں کر سکتے ہیں، اپنے پڑوسیوں میں کر سکتے ہیں، اپنی کمیونٹی میں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہی موجود نہیں ہے، ہم کمیونٹی تو بناتے ہیں لیکن اپنے خاندان کو نہیں بناتے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے،
بہت سے میرے انگریز دوست ہیں، ان کی اپنی ساری فیملیز ٹوٹی پھوٹی ہیں، لیکن وہ کمیونٹی کے لیے بڑا کام کرتے ہیں، مجھے وہ بھی اچھا لگتا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی کہ آپس میں وہ ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن باہر وہ لوگوں کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو میرے نزدیک پھر ایسے ہے کہ نہیں، جب تک ہم اپنوں کے لیے، جن کے ساتھ ہم مل کے خاندان بناتے ہیں، اگر ہم قربانی دینا نہیں جانتے، تو ہم دوسروں کے لیے جو قربانی دے رہے ہیں وہ صرف اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے یا اپنی تسلی کے لیے کر رہے ہیں، اس میں صداقت نہیں ہے۔ اصل صداقت اسی وقت ہے کہ جب میں سچے دل سے اپنے خاندان کو بناتا ہوں، قربانی دیتا ہوں اپنے خاندان کے لیے اور مضبوط ہوتا ہوں۔ پھر اب دوسری طرف ہم آتے ہیں، دیکھیں خاندانوں کے بنانے میں ہمارے چوپانوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہمیں یاد ہے جب ہم اسکول میں تھے تو ہمیں تعلیم دیتے تھے، فادر ہمیں خود آ کے پڑھاتے تھے اور ہمیں ہمارے ٹیچر بھی پڑھاتے تھے، اور یہ جو تعلیم ہے ہم ان کو جب دیکھتے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ یار یہ جو فادر ہیں یہ تو فرشتے ہی ہوتے ہیں۔ ان کی ایسی زندگی ہم دیکھ کے تو بڑے متاثر ہوتے تھے، اور چونکہ ہم بچے تھے تو ہمیں وہ بہت اچھا لگتا تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ، اور ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے چوپان ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ جب ہم بڑے ہوئے تو نہ وہ ویسے چوپان رہے جو پہلے تھے، نہ ہم بھی ویسے رہے جیسے اس وقت ہم تھے، اور ہمارے چوپان اس لیے آج جب یہ کلیسا یہ اتوار مناتی ہے تو وہ یہی اس لیے مناتی ہے کہ ہم اپنے ان چوپانوں کو اثر نو زندہ کریں، اثر نو ان کے لیے ایسا ماحول پیدا کریں، اور ہمارے وہ چوپان بھی اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ بھیڑیں ان کے پیچھے، ہم ان کے پیچھے چل پڑیں۔ آج کل ہماری سیمنریاں یہاں انگلینڈ میں اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی کم، شاذ و نادر ہی کوئی ایک آدھ نوجوان ہے جو کہانت کے لیے جاتا ہے۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ ہمارے اب ڈائسس میں یا تو افریقہ سے پادری صاحبان آ رہے ہیں، یا انڈیا سے آ رہے ہیں، یا کسی اور ملک سے، پولینڈ سے آ رہے ہیں، انگلینڈ سے۔ ہمارے یہاں بہت کم بلاہٹ ہیں، بہت کم ووکیشنز ہیں، اور یہ اتوار اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں ووکیشنز جو ہیں وہ کہاں سے آئیں گی؟ خاندانوں سے۔ اس لیے میں خاندان کی بات کر رہا تھا کہ جب خاندان ہوں گے تو ان خاندانوں میں ان کو پتا ہوگا کہ کس طرح وہاں پہ خداوند موجود ہوتا ہے، اور اس کی موجودگی میں وہاں پہ چوپان پیدا ہوتے ہیں جن کو بلایا جاتا ہے، جن کو خدا بلاتا ہے، اور وہ سیمنریز میں جاتے ہیں اور جا کے وہ کہن بننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اس لیے خاندان کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ چوپان جو ہے وہ تو بہت کچھ ہوتا ہے، اور اس کے بغیر تو ہم بھیڑیں جو ہیں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پچھلے دنوں ایک انگریزی میں کسی نے 23ویں زبور کو اس کی پیروڈی بنا کے بھیجی تو مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں آپ کو سناتا ہوں، شاید آپ کو کچھ اس کا مطلب سمجھ آئے۔ اردو میں نے اس کو جو ٹرانسلیشن کیا ہے وہ یوں ہے، اس میں لکھا کہ ٹیلی ویژن میرا چوپان ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ مجھے ہمیشہ صوفے پر دراز کرتا ہے، وہ مجھے میرے ایمان سے دور لے جاتا ہے اور میری روح کو برباد کرتا ہے، وہ مجھے کمپنی کے اشتہاروں کے ذریعے تشدد اور بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ زبور 23 ہے، یہ 23 زبور ہے، اور یہ اس کی انہوں نے کس طرح اس کو وہ کیا ہے۔ اور پھر آگے لکھتا ہے، اگرچہ مسیح ہونے کے ناطے میری ذمہ داریاں ہیں، مگر ٹی وی کے ہوتے ہوئے میں وہ ذمہ داریاں مجھے روک نہیں سکتی۔ کیبل کے پروگرام اور ریموٹ کنٹرول مجھے آسودہ کرتے ہیں۔ پروگراموں کے عین بیچ میں میری ضرورتوں کے مطابق میرے لیے اچانک اشتہار دیتا ہے یہ ٹیلی ویژن۔ میرے سر پر مادہ پرستی اور آسائشوں کی ہوس کے تیل کی مالش کرتا ہے۔ میرے لالچ کا پیمانہ لبریز نہ ہوگا۔ یقیناً جہالت اور کائلی میری زندگی کے تمام ایام میں میرے ساتھ رہیں گی، اور میں کم بختی کے گھر میں اب تک ٹیلی ویژن دیکھتا رہوں گا۔ کیا ہے یہ سچ بھی ہے اور کتنا مذاق بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹیلی ویژن کو اتنی بری چیز نہیں ہے، لیکن اب جو الیکٹرانک میڈیا نے جو چیزیں پیدا کر دی ہیں،
اب تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اس کے لیے تو یہی ہے کہ ہم خدا سے دعا مانگیں کہ ہمیں نیک ہدایت دے کہ ہم ان میں سے اچھی چیزیں تلاش کریں. جیسے کہ آج میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، جیسے آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، یہ الیکٹرانکس میڈیا ہی کی مدد سے ہے، اور یہ ایک بڑی نعمت ہے. اس کے لیے بھی ہمیں خدا کا شکر کرنا چاہیے. خدا آپ سب کو برکت دے. آمین.